बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे फैज़ आबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने। ये मेरे ख्याल में काजी फ़ैज़ ईसा साहब के आने के बाद ये बड़ा एक कानूनी और आइनी और सियासी धमाका होगा और इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। कुछ बड़ी गिरफ़्तारियों की बातें की जा रही थी और उन गिरफ़्तारियों का मुतालबा किया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया 3 दिन पहले नवाज़ शरीफ की जानिब से, और फिर अचानक ये डेवलपमेंट सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैज़ आबाद धरना नज़रसानी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मैं आपको फैज़ आबाद धरना केस की कुछ तफसीलात बताऊंगा। ऐसा इसमें क्या था कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त चूँकि कमर बाजवा के बहुत करीब थी और बहुत खिदमत गुजार थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी। शेख रशीद ने, जो आजकल भुगत भी रहे हैं, शेख रशीद ने भी रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी। MQM ने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी। ज़ियाउल हक के बेटे ने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की थी फैज़ आबाद धरने के ख़िलाफ़। 2019 में ये फ़ैसला आया। पहले तो मैं आपको उसके चीदा नुकात बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस वक्त जो हमारे इदारों के हवाले से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जिसके बाद फिर एक नज़रसानी दायर करनी पड़ी कि इदारों के हवाले से और इदारों के अफसरान के हवाले से इन अल्फाज को या इन लाइनों को हज़फ किया जाए जजमेंट से। 2 रुकनी बेंच था काजी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में, जस्टिस मुशीर आलम साहब, 2 रुकनी बेंच था। ये आज खुद नोटिस केस था फैज़ आबाद धरना के हवाले से, और इसका बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं कि ये सो मोटो केस नंबर था 7/2017 और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ थे। चूँकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून का दौर था तो अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल थे, और इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मिस्टर अब्दुल रऊफ़ थे, और सेक्रेटरी DG लॉ एंड ADG लॉ ये पेश हुए। चेयरमैन हेड लीगल DG ऑपरेशन एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया वो पेश हुए। डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर ऑफ IB पेश हुए। इसी तरह से जो हमारे बाकी इदारों के लोग हैं वो पेश हुए। और तमाम के बाद ये 21 नवंबर 2017 को पहली हियरिंग हुई, फिर 23 नवंबर 2017 को, फिर 30 नवंबर 2017 को, फिर 3 जनवरी 2017 को, फिर 16 फरवरी 2018 को, फिर 19 मार्च 2018 को, फिर 15 अप्रैल 2018 को, फिर 11 अक्टूबर 2018 को, फिर 16 नवंबर 2018 को और 22 नवंबर 2018 को। बैकग्राउंड उसका इस तरह से था कि जो हलफनामा था इंतखाबात के लिए उसमें, और जो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन जीतना था उनके हलफनामे में कहा गया था कि ख़त्म नबूवत का भी हलफनामा उसमें शामिल किया जाए। हलफनामा जो होगा उसमें ख़त्म नबूवत पर हलफ लेने की भी शिक एक रखी जाए। इस पर धरना दिया गया और मरहूम जो खादिम रिजवी साहब थे उनकी जानिब से ये धरना दिया गया। ये 3 हफ्ते तक धरना जो है वो बरकरार रहा। इस धरने में अहम बात ये थी कि आपको याद होगा जब ये धरना ख़त्म हुआ था तो कुछ वो फुटेज भी सामने आई थी जिसमें धरने के शुरका को 1,000 रुपया दिया जा रहा था। ये वो तब का धरना है और ये मशहूर ज़माना धरना था और इसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि अदालत में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे इदारों से रिपोर्ट्स तलब की और कहा कि पता तो चलाएं कि ये कौन है और ये कैसे कि इन्होंने ऐसा धरना दे दिया, इनके पीछे कौन है, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इनकी पुश्त पनाही कर रहा है, इनको फ़ंड्स कहाँ से आते हैं। ये सारी तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब की गई। बहरहाल ये इतनी समाअतें होने के बाद फ़ैसला जो आया, फ़ैसले में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज, फ़ौज के खुफिया इदारों और फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा में काम करने वाले अफसरान और एहलकारों को ये तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसी सियासी जमात या गिरोह की हमायत कर रहे हैं। ये उस फ़ैसले में लिखा गया। अदालत ने आया था कि उस रिपोर्ट को भी अपने फ़ैसले का ऐसा बनाया जो वज़ारत दिफ़ा के हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि बाज़ सियासी शख्सियात ने भी फैज़ आबाद धरने की हमायत की थी। उन शख्सियात में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के एजाज़ुल हक, पीपल्स पार्टी के शेख हमीद और जो हुक्मरान जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चूँकि जब ये फ़ैसला आया तब PTI की हुकूमत आ चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उल्मा विंग, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो PTI का उल्मा विंग है वो भी इसमें शामिल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात नहीं बल्कि जो एक उनका उल्मा विंग है वो शामिल है। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उल्मा विंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो उसमें शामिल कर दिया गया।
عدالت کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن ہر سیاسی جماعت پر لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنے ذرائع آمدن بتائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ایسی جماعتوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ میں آپ کو کنکلوژن بتا رہا ہوں۔ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی تھی، اس میں جو کنکلوژن کیا اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن ہر سیاسی جماعت پر لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنے ذرائع آمدن کے بارے میں بتائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ایسی جماعتوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ فیصلے میں فوج کے خفیہ ادارے ISI کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنا دینے والی جماعت تحریک لبیک کے ذرائع آمدن کا پتہ لگانا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اٹارنی جنرل سے جب ان قوانین اور قواعد و ضوابط کے بارے میں پوچھا جس کے مطابق ہمارے ادارے کام کرتے ہیں، تو اس بارے میں اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک بند لفافہ عدالت میں پیش کیا گیا اور ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی کہ ISI کے دائرہ اختیار کو پبلک نہ کیا جائے۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی حکم دیا کہ نفرت، شدت پسندی اور نفرت کو ہوا دینے والوں کی نگرانی کریں اور قصورواروں کو قانون کے مطابق سزا دیں۔ عدالت نے خفیہ اداروں سے بھی کہا کہ وہ ایسے افراد کی نگرانی کریں جو سیکیورٹی ہاتھ میں لے کر لوگوں کو اکساتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ایسی نشریات اداروں کے خلاف بھی پیمرا کارروائی کرے جو کسی بھی حملے کی ترغیب دینے والا پیغام نشر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا اور اس میں جو اہم میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا 41 نمبر پیج تھا۔ 41 نمبر پیج پہ جو بنے ہوئے تھے پیراگراف، اس میں پیراگراف نمبر 14 اور میں 13 سے پڑھ دیتا ہوں۔ انٹیلیجنس ایجنسی شوڈ مانیٹر ایکٹیویٹیز آف آل دوز who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by restoring or inciting violence۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں۔ To best ensure transparency and rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies۔ کہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اداروں کی اور ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر قانون سازی ہونی چاہیے، ان کا دائرہ اختیار طے ہونا چاہیے اور ان کو ان کا دائرہ اختیار بتانا چاہیے، اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن پہلے عابد ساکی صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو کارکنان ہیں ان کے لاہور ہائی کورٹ میں وکیل بھی ہیں، تو انہوں نے 2 دن پہلے ہی مطالبہ کیا تھا کہ جو ایک درخواست ہے نظر ثانی کی اور ایک ہے فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس، تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس پر کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کا جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، چونکہ اس میں نظر ثانی ایک رکاوٹ تھی تو پہلے نظر ثانی کو کیا گیا۔ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ دی کانسٹیٹیوشن prohibits members of the armed forces from engaging in any kind of political activity which includes supporting a political party، کہ ہمارا جو آئین ہے وہ ہمارے اداروں کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں یا کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرے، فیکشنل انڈیویجول یا کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو سپورٹ کریں۔ دی گورنمنٹ آف پاکستان تھرو دی منسٹری آف ڈیفینس اینڈ دی ریسپیکٹو چیفs آف دی آرمی، نیوی and Air Force are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath۔ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تمام معزز چیفز کو، آرمی چیف، ایئر مارشل چیف اور نیوی چیف، کہ آپ ان افسران کے خلاف کارروائی شروع کریں جو افسران اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جن لوگوں کے خلاف کارروائی جنہوں نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو 15 نمبر پر کہا گیا،
16 نمبر پر دی پولیس اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر ڈائریکٹڈ ٹو ڈیولپ اسٹینڈرڈ پلانز اینڈ پروسیجر ود ریگارڈ ٹو ہاؤ ٹو بیسٹ ٹو ہینڈل ریلیز، کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے بہتر انداز میں ان احتجاج کو، ریلیز کو اور دھرنا کو کیسے مینیج کریں اور اس کو فلیکسیبل ہو کہ اس میں اگر کوئی مختلف طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں اس کو ہینڈل بھی کر سکیں، لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اٹ از کلیریفائڈ دیٹ دو دی میکنگ آف سچ پلان پروسیجر ناٹ ود ان دی جورسڈکشن آف دس کوڈ، however we expect that in the maintenance of law and order every effort will be taken to avoid causing injury and loss of life، کہ جو بھی آپ ایفرٹ کریں اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو کچھ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ اور باقی معاملات میں ہوتا رہا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں عدالت نے، پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کی کاپی بھجوائی جائے۔ دی آفس از ڈائریکٹڈ ٹو سینڈ کاپیز آف دس ججمنٹ آف فار انفارمیشن اینڈ کمپلائنس، عمل درآمد کے لیے، ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان تھرو دا کیبنٹ سیکرٹری، سیکرٹری ڈیفینس سیکرٹری، انٹیریئر سیکرٹری، ہیومن رائٹس سیکرٹری، ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی سیکرٹری انفارمیشن، چیف سیکرٹریز آف پروونسز، دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آف دی پاکستان پی ٹی اے، چیف کمشنر آف اسلام آباد، دی سیکرٹری ڈیفینس از ڈائریکٹڈ ٹو فارورڈ دی ججمنٹ ٹو دی ہیڈز آف دی آرمڈ فورسز، کہ تمام آرمڈ فورسز کے ہیڈز کو بھی یہ بھیجی جائے۔ اور یہ جناب جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فروری 2019 میں یہ ججمنٹ جو ہے وہ اپرووڈ فار رپورٹنگ کی اور فیصلہ آیا تھا۔ یہ کیس شروع ہوا تھا 2017 میں، پھر 2018 میں اس پہ ہیئرنگ ہوتی رہی اور جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے 43 صفحات پر مشتمل وہ جاری ہوئی فروری 2019 میں۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تو بطور حکومتی پارٹی جب بھی آپ کے اداروں کے حوالے سے کوئی بات آ جائے تو بطور حکومتی پارٹی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے پی ڈی ایم اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کیوریٹو ریویو ہے وہ واپس لینے کی درخواست دائر کر سکتی ہے، چونکہ وفاقی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی آنریبل جج کے خلاف کارروائی ہو۔ اسی طریقے سے وفاقی حکومت اس وقت یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے جو مسلح افواج کے سینئر افسران ہیں تو ان کے خلاف کو کارروائی ہو، اور یہ فیض حمید کا جو کردار مشہور زمانہ کردار ہے یہ تب سے شروع ہوا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیض آباد دھرنا کیس 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا ہے، اور حالانکہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کم از کم 5 رکنی بینچ ہو، لیکن خود 3 رکنی بینچ بنایا ہے۔ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ 28 ستمبر کو فیض آباد جو ریویو پٹیشن ہے اس کے اوپر جو کیا جائے گا، اس کے اوپر سماعت کی جائے گی۔ الیکشن ایکٹ کی منظوری کے دوران جب 2017 کا الیکشن ایکٹ آیا تھا نواز شریف کے دور میں، جو آج تک جس جو ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے حوالے سے یہ ان کا مطالبہ تھا کہ الیکشن ایکٹ کی منظوری کے دوران ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی پر، کہ جو ختم نبوت کا حلف نامہ تھا جو پہلے تھا اور 2017 کے ایکٹ میں کوئی تبدیلی ہو رہی تھی، اس پر یہ تحریک لبیک نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا تھا، اور دھرنے کے خاتمے کے لیے عدالت نے حکم بھی جاری کیا تھا۔ تاہم طاقت کے استعمال پر کئی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا تھا اور ملک بھر میں پھر دھرنے بھی دیے گئے تھے، اور افسوسناک ایک صورتحال تھی، اور پھر بعد میں ہمارے اداروں نے اس کو کنٹرول کر کے ختم کیا تھا، اور پھر آپ نے وہ دیکھا جو کچھ ویڈیوز تھی مبینہ طور پر پیسے دینے کی بھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قمر باجوہ اور فیض حمید کے خلاف پہلے تو 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، مختلف جو صحافی ہیں، ہم خیال صحافی مختلف دنوں سے یہ اس طرح کی افواہیں یا نیوز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی، اور وہ فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب موجودہ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو وہ اپنی گفتگو میں کہہ گیا جی کہ قمر باجوہ کے خلاف بھی، وہ قمر باجوہ جس کے بارے میں رات رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی ہم نے ان کو ایکسٹینشن اس وجہ سے سپورٹ کی تھی، بعد میں ہمیں فائدہ ہوا عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا، تو یہ خود انہوں نے میڈیا کے سامنے اس بات کو مانا ہے۔ تو جس بندے نے عمران خان جیسی ان کو آفت لگتی تھی یا ان کو مصیبت لگتی تھی یا ان کو لگتا تھا کہ عمران خان ہماری موت ہے، عمران خان کو ہٹایا، رجیم چینج ہوا، ان کی حکومت آئی، ان کی حکومت میں ان کو پورا سپورٹ کیا، انتخابات نہیں کروانے، جو بھی کرنا ہے، پھر ان کی مرضی کے آگے اپوائنٹمنٹس ہوئیں، آج اس قمر باجوہ ان کو برا لگنے لگ گیا ہے۔ اور اگر آپ قمر باجوہ کو مائنس کر دیں تو کبھی یہ رجیم چینج نہ ہوتا، کبھی آپ حکومت میں نہیں آ سکتے تھے اور آج یہ حالات نہ ہوتے۔
اب نواز شریف نے قمر باجوہ اور فیض حمید اور اعجاز الحسن صاحب اور باقی اس طرح کے خلاف کارروائی کے لیے کہا کہ میں کارروائی کروں گا. اتنی دیر تھی, انہوں نے 21 اکتوبر واپسی کا اعلان بھی کیا ہوا تھا, اور شہباز شریف واپس لوٹے تھے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ گجرانوالہ میں کوئی ہے ملاقات ہوئی اور اگلوں نے پھر کلاس لگائی اور پھر شہباز شریف کو واپس دوڑنا پڑا اور پورا جو ان کی واپسی کا پلان تھا وہ بھی چوپٹ ہو گیا ہے. اب ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر فیض آباد کیس کو دیکھیں تو کیا جو پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا کسی بڑی گرفتاری کے لیے کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. قوم صرف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.